हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर पूछूंगा कि आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? प्रेज लॉर्ड। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदा जो भला है और जिसकी शफ़क़त अबदी है और जो हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता, अपने लोगों की हिफाजत करता और हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। आज सुबह के लिए हम खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के बंदा के लिए, पास्टर इंद्रियास साहब के लिए हम खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि जो अपने लोगों खुदा की खिदमत कर रहा है और खुदा के लोगों से प्यार करता है और खुदा की अंजील की मुनादी कर रहा है। हम उनके लिए दुआ गो हैं और हमेशा मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के खादमों के लिए जो फ्रंट पे होते हैं, जो अंजील की मुनादी करते हैं, जो लड़ते हैं, उनके लिए हमेशा दुआ गो रहा करें। बाइबल भी हमें यही सिखाती है, खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए और ख़ास कर अहले ईमान के लिए, क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो पहली सफ़ों पर लड़ते हैं और इब्लीस को यीशु के नाम से नेस्तो नबूद करते हैं। हालेलुया। तो आज मेरा ईमान है कि आप सबों को खुदावंद अपना कलाम नाज़िल फरमा कर खुशहाली, बहाली, तंदुरुस्ती और अपने कलाम पर चलने का फज़ल अता करेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी तमाम कमी कमज़ोरियों को खुदावंद हमेशा दूर करता रहे? आमीन। सब चाहते हैं? मेरे साथ रहें। समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपना जोर दे, अपनी कुव्वत दे, अपना मसा दे, अपनी हजूरी दे और वो आपका मददगार रहे, तो हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। हमें खुदा के वादों को उसे याद दिलाना है कि खुदा उन तेरे वादे सच्चे हैं और तेरे वादे हाँ के साथ हैं। आज सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सारी इंतज़ामिया के लिए, चर्च के लिए और क्वायर के लिए। बहन बड़ा अच्छा वर्शिप कर रही थी, शुक्रिया सिस्टर, बड़ा अच्छा आपने गाया। तो मैंने पास साहब से कहा था अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। ये अगर गीत गाया जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये अंजील को फैलाना हम सबों का काम है। हम इस ज़मीन पर अगर खुदा ने हमें रखा है तो हमें कोई खुदा ने ड्यूटी दी है। अरे वो ड्यूटी ये है कि हमारी बातों से, हमारे रहन सहन से, हमारी बातचीत से ये कलाम ज़ाहिर होता रहे, मसीह ज़ाहिर होता रहे, कौमें कबीले जाने कि यीशु ने अपना फ़िदिया देकर हमें ख़रीदा है, हमें अलग किया है, हमें पाक किया है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। हालेलुया। खुदा का कलाम सबके पास है? प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ ज़बूर 9 निकालें। साम्स 9, ज़बूर 9। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत ही को हम पढ़ेंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में इस तरह से लिखा है। ज़बूर 9 की पहली आयत, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। आए हम चंद लम्हों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी मानद कोई नहीं, तेरा सानी कोई नहीं। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए, सुबह के लिए। खुदावंद हम तेरी कुदरत को चाहते हैं, तेरे मसा को चाहते हैं। आज सुबह तू अपने कलाम की कुदरत को नाज़िल फरमा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से। आमीन। हाँ जी। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में हमने पढ़ा है ज़बूर 9, खुदा का बंदा दाऊद नबी ने ये ज़बूर लिखा है और खुदा का बंदा दाऊद नबी कह रहा है, मैं अपने पूरे दिल से, कितने दिल से जी? मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की क्या करूँगा जी? शुक्रगुजारी करूँगा। मैं अपने पूरे दिल से
خدا کا بندہ داؤد نبی، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرا بندہ میرے دل کے مطابق کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں داؤد کے لیے خدا نے کہا کہ میرا بندہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے؟ اس لیے سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ خدا اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کی فکر کرتے ہیں، جو اس کی انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اس لیے کہ وہ دل سے خدا کا شکر گزار رہنے والا شخص ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا کیا کروں گا جی؟ بیان کروں گا۔ ارے جب ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر ہم خدا کے عجیب اور جلالی کاموں کو دیکھیں گے۔ جس شخص نے بھی خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھ لیا ہے، اور جو شخص بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا اس پر اپنے مکاشفات کو کھولتا ہے، اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ داؤد نبی پر بھی اپنے کلام کی قدرت کو نازل کیا، اور وہ خدا کے کلام کو سمجھا اور خدا سے پورے دل سے پیار کرتا، محبت کرتا، اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتا اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں زبور 119، زبور 119 ہاللویہ، اور اس کی 71 آیت، زبور 119 اور اس کی 71 آیت میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ دیکھیں خدا کا بندہ داؤد نبی کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں وہ کہتا ہے میں پورے دل سے تیری کیا کروں گا؟ شکر گزاری کروں گا۔ اور یہاں داؤد نبی ہی کہہ رہا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ ایسا کوئی شخص ہے جو دکھوں میں سے گزر رہا ہو، مصیبتیں اس کے پاس اوپر ہوں، اور کہے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں؟ ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی ایسا؟ کوئی مجھے بتائے۔ ہاں جی میری بہنا کوئی؟ یس پریز لارڈ۔ ارے جو شخص دکھ میں سے گزرتا ہے، سمجھ لیں وہ خدا کی محبت کو سمجھتا ہے۔ میں آپ کو ایک اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ لوگ اگر میڈیکل سے ہیں تو وہ سمجھیں گے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ نیا بیبی پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا، وہ روتا ہے نا۔ اگر نہیں روتا تو اسے رلایا جاتا ہے، اگر وہ نہیں روتا تو اسے رلایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں رلایا جاتا ہے؟ اگر وہ روئے گا نہیں تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا، اب نارمل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا حصہ کام نہیں کرے گا۔ جب وہ روتا ہے تو اس کی پوری سانسیں بحال ہو جاتی ہیں، اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، دل کام کرنا شروع پراپر کرتا ہے، دماغ، رگیں، پوری جسم، پاؤں سے لے کر سر تک اس کا سارا حصہ پراپر کام کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ نہ روئے تو کوئی چیز اس کی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خدا اپنے لوگوں سے جن سے وہ پیار کرتا ہے، جب وہ خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کی نزدیکی میں نہیں ہوتے، تو خدا جن سے پیار کرتا ہے انہیں کبھی کبھی رلاتا ہے۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا انہیں کبھی کبھی رلاتا ہے. رلانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میرے قریب آ جائے، ہوش میں آ جائے، اس کی ساری چیزیں پراپر کام کریں اور یہ خدا کی قدرت کو سمجھے اور اس کے عجیب کاموں کا، میرے عجیب کاموں کا، خدا کے کلام کی قدرت کو بیان کرے. ہم نے پہلے پڑھا نا زبور 9 میں، میں دل سے، پورے دل سے خداوند کی کیا کروں گا؟ شکر گزاری کروں گا اور اس کے بڑے بڑے عجیب کاموں کا کیا کروں گا؟ بیان کروں گا. وہ یہی تو بیان کر رہا ہے. کہتا اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. میں نے آپ کو اس کی اگزامپل بھی دی ہے کہ بچہ اگر نہیں روتا تو اسے رلایا جاتا ہے. ہمارا خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بھی ہمیں پیار سے تھپکی دیتا ہے اور دکھ میں ڈالتا ہے. کبھی بھی خوشی کے اندر ہمارے پاس سب کچھ ہو تو ہم کہتے ہیں ہماری عقل سے، ہماری طاقت سے، ہماری سمجھ سے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن خدا اصل میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی طاقت کچھ نہیں ہے، کچھ ہے. یہی تو داؤد نبی سمجھ گیا اس کلام کو اور وہ کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں خدا کے کیا کروں جی؟ تیرے آئین سیکھ لوں. ہمیں بھی آئین سیکھنے کی ضرورت ہے، کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ایوب نبی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے. ایوب نبی کو آپ جانتے ہیں، سب کلام پڑھنے والے ہیں. جب ابلیس اور خدا کے بیٹے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ابلیس بھی ان کے درمیان آتا ہے. ابلیس اگر کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوتا نا تو اس کی فائل لے کر خدا کے پاس جاتا ہے، شکایتیں لے کر جاتا ہے، تیرے بندہ نے یہ کیا، تیرے بندی نے یہ کیا، تیرے لوگوں نے یہ کیا، تیرے لوگوں نے یہ کیا. تو خدا اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے لیکن تو نے میرے ان بندوں پر جو میرے ساتھ وفادار ہیں، میرے شکر گزار ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی ان کا ذکر نہیں تو کرتا. ارے تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کبھی غور کیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے اس پر غور کیا ہے، کیونکہ تو نے اسے سب کچھ کیا کیا ہے؟ دے رکھا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ خدا ابلیس خدا سے بات کر رہا ہے کہ تو نے اسے سب کچھ جو دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، شہرت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، اس لیے وہ تیرا شکر گزار ہے، اس لیے وہ تیری شکر گزاری کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، خدا کا بندہ داؤد نبی بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. تو خدا نے کہا جا، اس کا سارا کچھ مال تیرے اختیار میں ہے، وہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میری ہی شکر گزاری کرتا رہے گا، میرا ہی فرما بردار رہے گا، وہ مجھے ہی سجدہ کرے گا، کیونکہ وہ میرا بندہ ہے، وہ میرے کلام کو سمجھ گیا ہے، وہ میری قدرت کو جانتا ہے. جب گیا سارا کچھ، ایوب کا آپ ایوب کی کتاب پڑھ لیجئے گا، سارا کچھ اس کا تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو ایوب کیا کہتا ہے؟ خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو.
اس کا مقصد یہ ہے کہ ایوب کہہ رہا ہے خدا کا بندہ کہ سب کچھ خدا ہی نے دیا ہے، ارے خدا ہی نے اگر لے لیا ہے تو میں اس کی ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہوں۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے اور میں نے گھٹنا بھی سیکھا ہے۔ ہاللیلویا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے اسی لیے تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے اور گھٹنا بھی سیکھا ہے۔ ایوب کا حال ہم پڑھ رہے ہیں نا، سارا کچھ چلا گیا اور کہا میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے آیا، ہاں کچھ لے کے آیا؟ کچھ نہیں تھا میرے پاس، ارے خدا ہی نے دیا ہے، اگر خدا ہی نے لے لیا ہے تو میں ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے، وہ پاک ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں سے امید پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایوب کا یہی بھروسہ، یہی ایمان، یہی شکر گزاری اس کے اندر ہے۔ ارے جس شخص کے اندر شکر گزاری ہے وہ تخت پر بیٹھا ہو یا زمین پر بیٹھا ہو، وہ ہمیشہ خدا کا شکر گزار ہی رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسی بندگی خدا کی جائے، کیونکہ ہر ایک چیز کا وہ خالق اور مالک ہے۔ پھر ابلیس خدا کے پاس گیا اور کہتا ہے دیکھا تو نے میرے بندے کے اوپر غور کیا، وہ آج بھی میرا ہی فرما بردار ہے، میرا ہی شکر گزار ہے، وہ میری ہی بندگی کرتا ہے۔ کہتا مال جان سے بڑھ کر نہیں، تو ذرا اس کی جان کو چھو کر دیکھ، اس کے جسم کو دکھ دے کر تو دیکھ، پھر دیکھتے ہیں وہ تیری شکر گزاری کہاں تک کرتا ہے۔ اس نے کہا جا، اس کی جان محفوظ رہے، وہ تیرا سارا بدن اس کا تیرے اختیار میں ہے۔ ہوا کیا؟ آپ نے پڑھا ہے، کلام کہتا ہے ایوب کی کتاب میں پڑھیے گا کہ ایوب کا سارا جسم پھوڑوں سے، زخموں سے چھلنی ہو گیا، اس کے اندر ایون یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے، یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے۔ ارے ہم نے تو کبھی دکھ کچھ اٹھایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کی خاطر کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے جسم کے اندر کلام کہتا ہے یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے۔ ارے وہ کیڑوں کو بھی پکڑ کر کہتا ہے کہ میرے مالک کا، میرے آقا کا حکم ہے کہ تو میرے جسم کے اندر رہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہے شکر گزاری۔ تو دی بیوی کی آندھی ہے، پڑھا ہے نا کلام میں آپ نے، کہندی اب بھی تو اپنے اسی خدا کی شکر گزاری کرے گا؟ ارے اس کو برا بھلا کہہ اور مر جا۔ کہندہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ ارے جس خدا سے ہم سکھ پاتے ہیں، جس خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، جس خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، جو قدرت کا خدا ہے، جو بھلا ہے، جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کہ آج اگر ہم پر دکھ آیا ہے تو ہم اس کو برا بھلا کہیں؟ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ کلام کہتا ہے، ایوب نبی کی کتاب پڑھیے گا کہ ایوب ہمیشہ خداوند کا شکر گزار ہی رہا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب شکر گزار، آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کلام ہمیں سکھاتا یہ ہے، کلام ہماری تربیت یوں کرتا ہے کہ ہم بھی ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہا کریں۔ یہ کر کے تو دیکھیں، اس پیٹرن پر چل کر تو دیکھیں۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو شخص بھی شکر گزار ہے خدا کا، جس بھی حال میں ہے، خدا اسے برومند کرے گا، خدا اسے بڑھائے گا، خدا اسے عزت دے گا، خدا اسے اپنے جلال کے لیے خرچ کرے گا۔ ارے راست باز لوگ خدا کا کیا ہوتے ہیں؟ فخر ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کبھی غور کیا ہے؟ خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام کیا ہو جی؟ مبارک ہو۔ پھر ہنا کا واقعہ،
شموئیل کی کتاب میں پڑھیے گا آپ، اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، پڑھا ہوا آپ نے؟ اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، پریشان ہے، خدا سے دعائیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے اولاد دے، میں تانا زنی کا شکار ہوں، مجھ پر تانے کسے جاتے ہیں، مجھے بے عزت کیا جاتا ہے، خداوند مجھے اولاد دے۔ ارے خدا کے لیے مجھے بتائیں میری بہنوں، کوئی چیز مشکل ہے؟ ہاں، خدا چاہتا یہ ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ پہلے میرا بندہ یا میری بندی میری قدرت کے مطابق میری شکر گزاری کرنا سیکھ جائے۔ ہاللیلویا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا حنا کو بھی یہی سکھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، وہ اپنے لیے اولاد مانگ رہی ہے تاکہ وہ جو تانے سنتی ہے، جو دکھ سہ رہی ہے، ان سے اسے نجات مل جائے، رہائی مل جائے۔ لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے، خدا کچھ اور چاہتا ہے۔ خدا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ارے وہ تو میں نے جیسے پہلے کہا، وہ تو تھپکی دے کر تھوڑا سا دکھ میں اس لیے ڈالتا ہے، اس کی محبت ہے تاکہ ہم بیدار ہو جائیں، شکر گزار بن جائیں، ہوش میں آ جائیں، اس کی محبت میں پیوست ہو جائیں اور اس کی محبت ہمارے اندر اتر جائے۔ جس شخص کے اندر خدا کی محبت اتر گئی ہے، ارے وہ دن رات اس کی شکر گزاری ہی کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے داؤد نبی کے بارے میں سیکھا ہے، ایوب کے بارے میں سیکھا ہے، پالوس رسول کی ہم نے بات کی ہے، اب ہم حنا کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اولاد تو مانگ رہی ہے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ وہ اولاد تو مانگ رہی ہے، لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ سے رحم سے پیدا ہو، یہ کہے کہ وہ پہلا پھل خدا کے لیے ہوگا۔ پہلا پھل خدا اس کے رحم میں سے نبی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے اولاد دے، مجھے بچہ دے، مجھے اولاد دے۔ وہ اپنے لیے مانگ رہی ہے، لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس کے رحم سے نبی پیدا ہو۔ جب حنا کو بات یہ سمجھ میں آ گئی، وہ خدا کی شکر گزار بن گئی کہ خداوند تو مجھے جو کچھ دے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے جو کچھ دے گا وہ میں تجھے ہی دے دوں گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ دیکھیں حنا کی بات جب سمجھ میں آ گئی، پہلے وہ اپنے لیے کہہ رہی ہے کہ میں تانا زنی کا شکار ہوں، ہاں مجھ پر ظلم ہوتا ہے، خدایا مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے تاکہ میں ان دکھوں سے بچ سکوں۔ خدا نے کہا اولاد تو میں تجھے ضرور دوں گا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تو یہ قرار کرے، تو یہ شکر گزاری کرے کہ خداوند میں تیری شکر گزار ہوں، تو جو کچھ مجھے دے گا وہ پہلا پھل وہ تیرا ہی ہوگا۔ خدا نے کہا ہون گل بنے گی۔ اب حنا میری سوچ کے مطابق، میری مرضی کے مطابق میری شکر گزار ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، ہمارے بھی گھروں میں بھی یہی مسئلے ہیں۔ ہم کیوں پریشانیوں کا شکار ہیں، کیوں دکھوں کا شکار ہیں، کیوں ہم برومند نہیں ہیں، کیوں ہم سرفراز نہیں ہیں؟ کیونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ ارے اس نے کہا جو کچھ تم مانگو گے، جو کچھ تم کہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پھر نہیں ہوتا تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے، لکھتا ہے اپنے خط میں، تم مانگتے ہو، بات کو سمجھیے گا، تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تم اسے چاہتے ہو سانو جو کچھ ملے اسی اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرے، لوگاں نو، پڑوسیاں نو، بہن بھراواں نو، انہاں نو دسیے ہم کچھ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے۔ اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے مانگتے ہیں۔
اس لیے خدا کا بندہ یعقوب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ تم اپنے عیش و عشرت کے لیے مانگ رہے۔ حنا بھی جب تک اولاد مانگ رہی تھی نا اپنے لیے، مجھے دے، میری سوتن، میری فلانا، میرا شوق مجھے تانا زنی کرتے ہیں، میں ان تانوں سے بچ جاؤں۔ ارے وہ بچنا چاہتی ہے، اپنی عزت چاہتی ہے۔ جب اگر ہم عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، تو ہمیں خدا کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جب حنا کی سوچ خدا کی سوچ بن گئی، وہ اس کی شکر گزار بن گئی، تو خدا نے کہا اب تجھے اولاد ملے گی۔ پھر اسے سیموئیل دیا، خدا کا سورما پیدا ہوا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر خدا نے کہا اب تو نے مجھے پہلا پھل دیا ہے، تو نے اب میری مرضی کو پورا کیا ہے، اب تو میری شکر گزار بن گئی ہے کہ خداوند تو جو کچھ دے گا مجھے، تو جو کچھ کرے گا، تو جو کچھ کہے گا، وہ سب کچھ تیری مرضی کے مطابق ہوگا، میں تیری شکر گزار رہوں گی۔ جب وہ شکر گزار بن گئی، اس کی مرضی کو سمجھ گئی، تو پھر سے بیٹا ملا سیموئیل۔ سیموئیل دوسرا باب پڑھ لیجئے گا۔ جب سیموئیل پھر بڑھتا ہی گیا خداوند میں، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا، پھر اسے 4 بچے اور بھی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی اور 5 بچے، پھر حنا پر فضل ہوا۔ 5 کا عدد فضل کا عدد ہے، پھر فضل ہوا حنا پر۔ ہم بھی جب خدا کے شکر گزار رہتے ہیں، ارے خدا کے گھر کی فکر کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو خدا پھر اپنے آسمان کو کھول کر فضل کو جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پر خدا کا فضل ہمیشہ ہوتا رہے؟ ہاللیلویا۔ داؤد نبی کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے ایوب نبی کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے حنا کے بارے میں پڑھا ہے۔ جو لوگ بھی خدا کے شکر گزار رہے ہیں، خدا نے انہیں عزت دی ہے، خدا نے انہیں برومند کیا ہے، انہیں بڑھایا ہے۔ تو آج اگر میرے عزیزو آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس جہاں میں بھی آپ برومند ہوں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ رہے، تو پھر آپ کو خدا کا شکر گزار بننا ہے۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ حنا نے جب کہا کہ جو مجھے خداوند تو دے گا وہ میں تیرے لیے ہی اسے دے دوں گی، خدا نے کہا ہون گل بنے گی، تو پھر خدا نے اسے سیموئیل دیا۔ اور کلام کہتا ہے، سیموئیل کی کتاب پڑھیے گا، لکھا ہے کہ سیموئیل پھر خداوند میں بڑھتا ہی گیا۔ ہاللیلویا۔ تو جب آپ بھی خدا کے لوگوں کا، خدا کا خیال رکھیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا، ارے دل کو بڑا کریں۔ ایسے تو نہیں کہا داؤد نبی کے بارے میں خدا نے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق کے موافق مجھے مل گیا۔ اس نے کہا اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے موافق کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم پر فضل کرے کہ ہم خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو پھر ہمیں خدا کا شکر گزار رہنا ہے۔ پھر ہمیں خدا کا کیا رہنا ہے جی؟ شکر گزار رہنا ہے۔ آج کے بعد دیکھیں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ میں نے کہا نا، میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ بہت کاٹ لوگ ہیں ہوندے نے کہ جن کے جو مصیبتوں میں سے گزرے ہوں، دکھوں میں سے گزرے ہوں۔ کچھ لوگ تو ایسے نے، انہوں نے جنیاں مرضی مصیبتیں ہوں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو یار انسان ہے، مصیبتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، بندہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو لیسن نہیں لیتے، خدا کا کلام نہیں سمجھتے کہ یہ دکھ جو مجھ پر آیا ہے اس کا سبب کیا ہے، کیوں آیا ہے۔
خدا مجھے سکھانا کیا چاہتا ہے، خدا میری تربیت کیا کرنا چاہتا ہے، خدا مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ خدا سکھانا یہ چاہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اور میرے قریب آ جا، خدا کی قدرت پر بھروسہ کر، خدا پر بھروسہ رکھ کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابراہیم کو دیکھیں، خدا کے اوپر بھروسہ، اعتماد، وہ یہ فانی جتنی چیزیں ہیں اس کے پاس سب کچھ تھا، نوکر چاکر، بیل گدے گھوڑے کھیت سب کچھ تھا، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو فانی سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ بیکار کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی نظر آسمان پر رہتی ہے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، خدا نے ہمیں آسمانی بنا دیا ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے، خدا نے ہمیں الگ کر لیا ہے۔ ارے آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری ہی کرتے رہا کریں اس بات کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں الگ کر لیا ہے، تو نے ہمیں آسمانی بنا دیا ہے، تو نے ہمیں اپنی بادشاہت میں لے لیا ہے۔ ارے ہم خدا کی بادشاہت کے لوگ، اور پھر اتنا بڑا فضل ہم پہ ہوا اور ہم شکر گزاری نہ کریں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سجدے میں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہاللیلویا، کہ اس نے ہم پر فضل کیا ہے۔ جب یہ بات سادھو سندر سنگھ کو سمجھ آ گئی کہ یسوع نجات دہندہ ہے، اس نے میرا فدیہ دیا ہے، اس نے مجھے آسمانی بنا دیا ہے، میں اس جہاں کا نہیں ہوں، میں آسمانی ہوں، تو انہیں اپنی جوتی بھی لا چھڑی، سارا کچھ گھر باپ کا محل بھی چھوڑ دیا، وہ سارا کچھ چھوڑ دیا اور انجیل کی منادی کے لیے نکل گیا۔ جب بات سمجھ میں آ جائے، کلام اندر اتر جائے، مکاشفہ محبت کا سمجھ آ جائے، تو پھر اس کی انجیل سنائے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، پھر اس کی گواہیاں دیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، پھر ہم اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہاللیلویا۔ سیدھی سیدھی سمپل سی باتیں ہیں، میں بہت کلام نہیں جانتا، یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ مجھے لیے پھر رہا ہے، وہ مجھے طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، لفظوں کی ترتیب دیتا ہے، میں اس کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے مجھ پر فضل کیا ہے، جس نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں اس کے کلام کی منادی کرتا ہوں اور آج آپ کے درمیان موجود ہوں۔ ہمیشہ اس کی آپ بھی شکر گزاری کرتے رہا کریں۔ ارے آپ جہاں رہتے ہیں، جس جگہ ہیں، وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر بدل جائیں، کہیں کہ اے اس بہن کا، اس بھائی کا، اس بچے کا انداز بات کرنے کا، عاجزی اس بندے کی، اس بندی کی، رحم دلی اس بندے کی اور اس بندے کا، ارے مسیح ہمارے اندر سے نظر آنا چاہیے تاکہ وہ بدل جائیں۔ ہاللیلویا۔ تے انجیل دی منادی سارے کرو گے؟ سب کریں گے؟ ارے دلیری سے کہیں ہم مسیح کی انجیل کے گواہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم چلتی پھرتی انجیل ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے، میں پورے دل سے کیا کروں گا جی؟ خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ جس شخص نے بھی خدا سے پیار کیا ہے، اس کے قوانین، اس کے کلام کو مانا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کی ہے، خدا اس کا پھر خود ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا تو ہے نا، کوشش کلام کہتا ہے کوشش میں ہم سستی نہ کریں، باقی اگوں اودا فضل ہمیں سنبھال لے گا، وہ ہمیں توفیق دے گا کہ بڑے بڑے کام کا بیان ہم کرنے والے ہوں گے۔ میری دعا ہے آج
اس علاقہ کے اندر، چرچ کے اندر خدا اپنے خادم کو پاسٹر اندریاس کو فضل بخشے، قوت دے کہ وہ بہت ساری روحوں کو آسمان کی بادشاہی میں لانے کا وسیلہ بنے۔ آپ بھی وسیلہ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر بنے، اور یہ چرچ بھرے، بڑھ جائے، روحیں بچیں، نجات پائیں، آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کریں اور خدا کے کلام پر عمل کریں اور نجات دہندہ یسوع کو اپنا خداوند مان لیں۔ ہاللیلویا۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے گھرانوں میں، آپ کے چرچ میں بیداری آ جائے، شکر گزاری آ جائے، لیکن آئے گی کیسے؟ ہم کوشش کریں ہر ٹائم خدا ان کی شکر گزاری کریں، جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں پورے دل سے خدا ان کی شکر گزاری کروں گا اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کروں گا۔ خدا کا بندہ ایوب کہہ رہا ہے خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو، وہی بھلا ہے، میں ہمیشہ اسی ہی کی شکر گزاری کرتا رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ حنا نے بھی جب خدا کی شکر گزاری کی، کہا خداوند جو کچھ تو مجھے دے گا وہ میں تیرے لیے دے دوں گی، اور پھر وہ سیموئیل کو خدا کے گھر ہی میں چھوڑ آئی۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، خداوند آپ کو بھی یہ ایسا زور دینا چاہتا ہے، ایسا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خدا کے شکر گزار رہیں، اور جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، جتنے بھی وسائل ہمارے پاس ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ وسائل بڑھ جائیں، ارے وہ ملٹی پلائی ہو جائیں، اس کا سیدھا سا فارمولا یہ ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ حنا نے کہا پہلا پھل خداوند میں تجھے دوں گی۔ ارے پہلا پھل اس نے جب خدا کو دیا تو خدا نے اسے 4 بچے اور دیے، بولا تو نے پہلا مینو دے دیتا ہے، اے لے ہونا 4 تیرے واسطے۔ تو خدا آپ کو بھی ملٹی پلائی کرنا چاہتا ہے، جتنی بھی آپ کے وسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی سیلری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 1998 کے اندر میں ریجنٹ پلازا کے اندر جاب کرتا تھا، تو میری سیلری اس وقت 4000 تھی۔ کتنی جی؟ 4000۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا دلوں پہ نظر کرتا ہے، سوچوں پہ نظر کرتا ہے، نیتیں سمجھتا ہے۔ 4000 کے اندر کرائے کا گھر تھا، بچے بھی پڑھ رہے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس کا جو 10% جو خدا کا حصہ ہوتا تھا 400، وہ میں خدا کے لیے پہلے نکالتا اور خدا کی گھر میں دے دیتا، خدا کے خادموں کو دیتا۔ اس پیٹرن پہ چلتے چلتے ٹائم گزر گیا۔ کدی کدی کرنے کی ہنسی، 1 مہینہ دیتا نا، دوسرا مہینہ دیتا، 3 مہینہ، ہجے تک تو کچھ ہوا نہیں، حالات تو ادو بھی پیڑے ہو گئے نہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں شکر گزاری کرتا رہا مشکلوں پریشانیوں میں سے، یہاں تک کہ ہم اعظم بستی 100 فٹ روڈ پہ رہتے تھے، اسی طرح چادروں کا چھت تھا، ہم سو رہے تھے، ہمارے اوپر چھت گر گیا، میں بچے، ایک ہی کمرہ تھا، اس میں سب سو رہے تھے۔ ارے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بلاک بھی بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ بلاک بھی گرے۔ چھوٹا بیٹا میرا اس وقت 1 سال کا تھا یا 6 مہینے کا تھا، وہ اتنا بڑا بلاک 1 انچ کے فاصلے میں اس کے سر کے پاس پڑا تھا۔ کچھ بلاک میرے سر کے پاس پڑے، بیگم کے سر کے پاس پڑے، کچھ کہاں یہ ٹوٹی ہوئی کیا نام ہے چادریں، شیٹیں اس طرح ہمارے اوپر گری پڑی، پنکھا ایسے ہمارے اوپر گرا پڑا کہ کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ لوگ یہاں سے بچ گئے ہیں۔ اور خدا کا فضل یہ ہے، خدا کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو بچانا جانتا ہے۔ آمین۔ تو جب ہم
اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر سنبھالتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے رلایا جاتا ہے اگر نہیں روتا تو، اس لیے خدا اس پروسیجر میں سے گزارتا ہے۔ پہلے ابراہیم کو دیکھیں نا، کیسے تا کے دکھوں میں سے گزار کے پھر جا کے بیٹا دیا، اور پھر جب بیٹا دیا اور پھر کہا ابراہیم تو جس چیز سے زیادہ پیار کرتا ہے نا وہ میرے لیے قربان کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیں ابراہیم کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ خدا اصل میں جاننا چاہتا ہے کہ ابراہیم کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو کہا خداوند واقعی میں جس سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں تیرے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ بیٹے کو لے کر جاتا ہے، باندھتا ہے، چھری چلانے لگتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم 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 رک جا، اب میں جان گیا کہ تو واقعہ ہی مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں بھی آج اپنی ذات کی قسم کھا کر تجھ سے کہتا ہوں کہ میں بھی تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکتوں پر برکتیں آپ کو ملیں، آپ بھی پرو مند ہوں، سرفراز ہوں، عزت ملے، کیونکہ ہمارا خدا عزت کا خدا ہے، ہمارا خدا سرفراز کرنے والا خدا ہے، بحال کرنے والا خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے، بچانے والا خدا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ آپ سبوں سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں، جو خدا کا کام ہے وہ خدا خود کرے گا۔ اسی الٹا چلنے اصل جیڑا کام خدا دے نا، جیڑا کام خدا دے وہ اسی کرن دی خود کوشش کرنے ہیں، تو جو کام ہمارا ہے کہ نہیں خدا تو کر۔ ابراہیم کا کام کیا تھا؟ تو جس چیز سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لیے قربان کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا خدا میں حاضر ہوں۔ تے آج کل کہیں نا کسے نو لوکاں نو خادماں نو ایون کہ خدا پوچھے کہ تو جا کر میری خدمت کرے گا، کہندا ہے خدا میں حاضر ہوں۔ تے جدوں خدا کہندا نا کشمیر جائے گا، افغانستان جائے گا، کوئٹہ جائے گا، تے پھر کہتے ہیں خدا میں حاضر ہوں لیکن بھیج اینوں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جب کوئٹہ کا نام آئے، افغانستان کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں خدا میں حاضر میں ہوں، بھیج اینوں۔ تو جب خدا کہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو میری خدمت کرنا چاہتا ہے، میرا کلام سنانا چاہتا ہے، تو کہتا میں حاضر ہوں۔ تو کہتا تو جائے گا امریکہ، جائے گا فرانس، جائے گا کینیڈا، کہتا خدا میں حاضر ہوں، منو ہی بھیج۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جب کینیڈا کا نام آئے تو کہندا میں حاضر ہوں، پیج بھی منو ہی۔ تو جدوں آئے افغانستان دا نام تو کہندا میں حاضر ہوں، پیج اینوں۔ ہائے ارے جن کے اندر خدا کی شکر گزاری اتر جاتی ہے، جن کے اندر خدا کا مکاشفہ اتر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جان بھی خدا کی ہے، یہ بدن بھی اس کے لیے ہے، ہر ایک چیز میرے خداوند پر قربان ہے۔ ہم نے گیت گایا نا ان دکھوں کا کیا، ارے جان بھی اس کے لیے چلی جائے تو حاضر ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو اس کے لیے قربان کرے گا وہ محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اوکھی تے نہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں سرفراز ہونا، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے عجیب اور جلالی اور بڑے کاموں کا بیان کرنا، تو پھر خدا کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہیں خدا میں حاضر ہوں، میں تیری انجیل سنانا چاہتا ہوں، میں روحوں کو تیری بادشاہت میں لے کر آنا چاہتا ہوں، میں تیری انجیل کی منادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، خدا آپ کو زور دے گا، خدا آپ کو قدرت سے بھر دے گا، خدا آپ کا نگہبان ہوگا، آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا جب تک جتنی خدمت آپ کے حصہ میں لکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں فضل دیا ہے، ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی انجیل کی منادی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔
یا گیت جڑا نا گایا کرو، ارے ان دکھوں کا کیا یہ جان بھی اس پر قربان. میری بہن آپ نے گایا تھا نا، پاس صاحب نے گایا سی، تسی بھی سیکھ لو ہیں، تھوڑا ساتھ دینا اور سیکھ لیں. بڑا اچھا گیت ہے یہ، جب گائیں تو اوف خدا کا مسا ایسا آتا ہے، حضوری آتی ہے کہ یہ کیا دکھ کیا ہے، ارے ہم جان بھی اس کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا جب چھت ہمارے اوپر گر گیا تو یقین کریں وہ ماجرا دیکھنے والا تھا، لیکن خدا نے وہاں سے بھی محفوظ رکھا. بڑی گواہیاں ہیں. اس کے بعد میں نے ایک کڈنی والی آپ کو بات سنائی، ہرنیوں کے 2 میرے آپریشن، بازو میرا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، الرجی مجھے اتنی زیادہ ہو گئی، ٹی بی مجھے ہو گیا، پتہ نہیں کن کن دکھوں میں سے خدا نے گزارا، ابھی بھی گزار رہا ہے خدا. ابھی مجھے نا بیک یہ گردن کی درد ہو جاتی ہے. میں گیا تھا ایک دن پاسا کو پتا ہاسپٹل چیک کرانے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے، جب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آدمی خوش ہوتا ہے، صحت تندرستی ہوتی ہے نا، تو بندے کے اندر یہ فطرت ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں. لیکن ہمارا خدا کہتا ہے پہلے تم خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب کو اٹھاؤ. ہمارے یسوع نے یہی پیٹرن تو ہمیں دیا ہے. ارے وہ آسمان سے زمین پر آ گیا، تختوں ریاستوں ساری قدرت کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. اور باپ نے بھی پھر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، کون سا نام ہے جی؟ تھکتے نہیں گئے؟ بس ٹائم ہو گیا پاس صاحب، بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو صرف اس کا نچوڑ یہ بتانا چاہتا ہوں، سمری یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، خداوند آپ کو برکت دے. خداوند یسوع ناصری نے آپ کا فدیہ دیا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. بڑھ چڑھ کر اس کے کلام کو، انجیل کو پھیلانے میں حصہ لے، ساتھ دیں. ساتھ دینے کے 2 فارمولے ہیں. اگر میں انجیل سنا نہیں سکتا، اگر میں کسی کو بتا نہیں سکتا، ارے تو جو خادم بتا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو سمجھو میں آدھا شریک ہو گیا. ہاللیلویا. تو خادموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ارے خادموں کے ساتھ ہر طریقے سے، فائنینشلی، ہاں فزیکلی ان کے ساتھ زور ماریں. خدا آپ کی نیت کے مطابق آپ کو برکت دے گا. وہ آپ کی ساری ضرورتیں خود پوری کرے گا. اس نے حنا کی بھی ضرورتوں پوری کیا نا، تو آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا. وہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. اسے 5 بچے دیے. آپ کو بھی خدا پرمند کرنا چاہتا ہے، ہر ایک چیز آپ کو وہ دینا چاہتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو محتاج دیکھتا ہی نہیں ہے. ارے ہمارا خدا کو چھوٹا ہے؟ وہ سارے عالموں کا خالق اور مالک ہے، وہ بنانے والا ہے. اس کے لیے ہلکی سی بات ہے، لیکن پہلے وہ چاہتا ہے میرا بندہ، میری بندی میری شکر گزار ہو جائے، میرے ساتھ ساتھ چلے، کوشش کرے، پھر وہ توفیق دے گا، فضل دے گا، اٹھا کر اپنے جلال کے لیے آپ کو خرچ کرے گا. اور میری آج شبھ دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے خرچ کرے. صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کا چرچ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مل کر کام کریں روحیں بچانے کا خدا کی بادشاہت میں، تاکہ بہت سے لوگ جا سکیں. ہاللیلویا. یہ سب سے بڑا کام ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا.